अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम ताज़ा तरीन होने वाले वाक़यात के ऊपर बात करेंगे। वाक़या जो कि पेश आया बॉर्डर पार और जिसका खमियाजा हर दफ़ा हमें ही भुगतना पड़ता है, और जब भी वहाँ पर कुछ होता है तो तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। हर कसूर का जो मुजरिम है वो पाकिस्तान ही ठहराया जाता है, वहाँ से हक़ाइक़ को सामने नहीं रखा जाता। अलबत्ता हम आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में पहला मिलिट्री फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश कार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 40 फ़ौजी जो हैं उनके हलाक हो गए। एक बार फिर वहाँ से आवाज़ें और शोर जो उनका मीडिया उठा रहा है, सब तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। कौन कसूरवार है? उनका तो ये कहना है कि पाकिस्तान है, लेकिन हम हक़ाइक़ पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद हम बात करेंगे नाज़रीन, सिंध असम्बली का जो तवील तरीन इजलास है और जो अभी तक जारी है, और ये तकरीबन अब इस वक्त जो है 36 दिन हो चुके हैं। मुख्तलिफ क्या साराइयाँ हो रही है, ये इजलास क्यों जारी है, क्या नैब मुतहरिक है इसकी वजह से ये इजलास जारी है, ये इजलास भी तब तक जारी रहेगा, क्या कुछ गिरफ्तारियां हैं जो कि अमल में आने वाली है, क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, या वजह कुछ और है, इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास ड्रामाई सियासी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है कि नहीं, ये हमारा आज का मौज़ूए सुखन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत माजूर अफराद के लिए कुछ नहीं करना चाह रही, क्या हुकूमत मुनाफकत कर रही है, ये जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, और हम आज आवाज़ उठाएंगे अपने माजूर बहन भाइयों की। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त भी नहीं अदा करी, इससे पहले हुकूमतें क्या करती रही और क्या होना चाहिए, इस सब पर गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। सबसे आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए पहले ही मुसीबतें क्या कम थी। इससे पहले FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ, और अब यूरोपियन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान समेत 23 ममालिक की जो फहरिस्त आई है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, और इसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से कवानीन पाकिस्तान के बहुत कमज़ोर हैं। इस लिस्ट के जारी होने के असरात क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर? क्या वो सरमायाकारी जो पाकिस्तान आनी है वो इससे मुतासर होगी? मुआशी मुश्किलात किन का इजाफा हो सकता है पाकिस्तान में? इस सब पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बहुत ही मौजू, जैसा कि हमने आगाज़ में बात की, बॉर्डर पार जो कार्रवाई हुई है, हमारे साथ इस सेगमेंट में जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मौजूद है, ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ से पहले आते हैं, और अभी आप भी सुन रहे होंगे यकीनन, और जो इंडियन मीडिया जो इस वक्त जो आवाज़ें उठा रहा है, पाकिस्तान को इसका कसूरवार ठहराया जा रहा है हमेशा की तरह। पाकिस्तान ही क्यों हर दफ़ा मुर्द इल्ज़ाम, हम ही क्यों ठहरते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि वो जब भी उनके मुल्क में कोई वाकया पेश आता है, उसका वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हकीकत से सरफे नजर करते हुए, और अपना जो कुछ वो मुल्क के अंदर कर रहे हैं, या जो कुछ माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, या जो कुछ कश्मीर में कर रहे हैं, उससे सरफे नजर करते हुए वो इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। उड़ी में यही हुआ, पठानकोट में यही हुआ, और जितने उनके मुल्क में वाकयात हुए उनमें ऐसा ही होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हुकूमत एक नैरेटिव लेके चल रही है इंडिया का जो करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि 7.5 लाख फौज कश्मीर में जो कुछ कर रही है, 1 लाख से ज्यादा उनकी शहादतें, 90 से 95,000 तक लोग शहीद हो चुके हैं। अच्छा, इरशाद आरिफ साहब मेरे स्टूडियोज में मौजूद है। इरशाद आरिफ साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि खासतौर पे अब जैसे ये वाकया पेश आया है, मैंने देखा कि इंडिया टुडे कलबन था या कौन सा उनका चैनल था, और उस पर उन्होंने एक साइड पे सारे वो कश्मीरी रहनुमा भी कुछ बिठाए हुए थे जिनको शायद सिक्योरिटी दी जाती है इंडिया की तरफ से, और इंतहाई तहकीर आमेज तजलील करने वाला रवैया था। उनसे कहा जा रहा था क्यों लेते हैं आप लोग सिक्योरिटी, वापस करें आप लोग इंडिया की सिक्योरिटी। ये तो उनका रवैया है वो कश्मीर के साथ, और फिर वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। तो ये क्या आप उनके साथ जो सलूक करते हैं और जिस तरह उनको सिक्योरिटी भीख के नाम पर देते हैं, और फिर उसके बाद आपके साथ कुछ होता है तो आप कहते हैं कि वो सब हम कराते? देखिए, इंडिया का तो हमेशा से यही रवैया रहा है। बदकिस्मती ये है कि इंडिया एक ऐसा ज़ात पात में बटा हुआ और जुल्म सहता हुआ समाज है कि वहाँ इतने बड़े मजालिम जो पहले खालिस्तान में होते रहे, कश्मीर में पूरे 70 साल से चल रहे हैं, उधर दूसरी साइडों पर झारखंड में वहाँ जहाँ फ़ौजी मौजूद हैं, हो रहे हैं, लेकिन मुआशरा इतना बेहिस है और उसमें उस तरह तकसीम कर दिया गया है, और हिंदुत्व को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी गई है कि वहाँ कोई आवाज़ ही अंदर से बड़ी मुअस्सर आवाज़ नहीं उठ रही। कुछ आवाज़ें उठती हैं, अरुंधति राय और इस तरह के लोग आवाज़ें उठाते हैं,
اور جب اتنا ظلم آپ کریں گے، وہاں جو جنرل صاحب نے بیان کیا کہ لوگ جو ہیں نابینا ہو رہے ہیں، آنکھوں سے معذور ہو رہے ہیں، وہاں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں آپ کے فوجیوں پر پھول چھاور کیے جائیں گے؟ ظاہر بات ہے، دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کشمیر میں جو جدوجہد تو مسلسل جاری رہی ہے، لیکن اب کشمیری دانشور، کشمیری صحافی، کشمیری فوجی، سابق فوجی یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ اب کشمیری کسی صورت انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے خود جو کشمیری عوام ہیں اور خاص طور پر نوجوان ہیں ان کو دہشت گردی کی طرف دھکیل دیا ہے، ان کو عسکریت پسندی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ بھارت اس سے قبل بھی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کر چکا ہے اور اس سے کوئی امید ہمیں نہیں ہے کہ یہ واقعہ بھی کیا پتہ ان کا اپنا ہی کرایا گیا ہے، جیسے کہ ISPR کا بیان بھی جاری ہوا ہے۔ بھارت کے جو مکروہ عزائم ہیں وہ سب کے سامنے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے، سندھ اسمبلی کا طویل ترین اجلاس اور اس کی وجہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روبینہ آپ کی طرف ہم آ جاتے کیونکہ یہ جو اجلاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا لمبا طویل ترین سندھ اسمبلی کا اجلاس، وجہ کیا ہے اس کی؟ آخر ختم ہونے کو کیوں نہیں آ رہا یہ اجلاس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے پروگرام کے شروع میں جو باتیں کی اور جو لنک کرنے کی کوشش کی گئی سندھ اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ جو باتیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایک روٹین کے مطابق جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور بہت سارے بل جو ہیں وہ پچھلے دنوں پاس بھی ہوئے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ کالنگ اٹینشنز بھی آتے رہے ہیں، کوسچنز آور بھی چلتا رہا ہے۔ جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جو ہاؤس کا ایک بزنس ہوتا ہے، وہ ایک عام روٹین کے مطابق جو سیشن ہوتا ہے آپ کا، تو وہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے۔ باقی جی بالکل، جس طرح سے سم ٹائمز میں جو ہے وہ اسمبلیز میں دیکھا جاتا ہے رویہ، خواہ وہ اپوزیشن سے ہو اور خواہ وہ ٹریشری بینچز سے ہو، میں یہ کہوں گی کہ جب پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں ایز ممبر بن کے، تو آپ پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جو عام عوام ہوتی ہے اس کے لیے آپ رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ ان کا مینڈیٹ لے کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو آپ کو بڑا تحمل کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ بدھواری کے ساتھ جو ہے وہ فلور پہ اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، ایز خواہ وہ فیڈرل میں پارلیمنٹ کا ممبر ہو یا صوبائی ممبرز ہوں، ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو خاص طور پر اسمبلیز میں نظر آتی ہیں اور آپس میں جس طرح کے جو جملے بازیاں ہوتی ہیں، میں کبھی بھی جو ہے اس چیز کو نہیں سراہوں گی، اور وہ چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو، وہ دونوں کو جو ہے وہ ہاؤس کا ڈیکورم کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ روبینہ، لیکن جو امپورٹنٹ مسائل ہیں ذرا ان کی طرف ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کام تو ہو رہا ہے اسمبلیوں کے اندر، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، مراد علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، لیکن کتنی ایک بحث کرائی گئی اس پر اسمبلی کے اندر، یہ بھی ہمارا سوال ہے۔ اور بہت سے مسائل ہیں، صاف پانی نہیں کراچی کے شہریوں کو مل رہا، وہ مسائل ہیں، ان کے اوپر کتنی ایک بحث ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ ہم ٹیلی ویژن پہ جب کوریج دیکھتے ہیں تو ہم اس لڑائی جھگڑے کی بہت برا لگتا ہے کہتے ہوئے گالم گلوچ کی کوریج ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک طرف، اور اس کے بعد اب کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک آپ لوگ کی قائمہ کمیٹیاں تو بن نہیں سکی۔ یہ سب ضروری نہیں ہے، پی اے سی کا چیئرمین نہیں بن سکا، آپ کے وفاق کے لیے کچھ اور کرائٹیریاز ہے، اپنے سندھ میں آپ لوگ دینا نہیں چاہتے اپوزیشن لیڈر کو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ معاملات تو یہ ہے نا جو حل کرنے والے ہیں، نہ قائمہ کمیٹیاں ہوں گی، نہ معاملات آگے بڑھیں گے، نہ قانون سازیاں ہوں گی، تو از اٹ ناٹ امپورٹنٹ کہ یہ کام ہوتے ہیں؟ چل اتنی لمبی یہ اجلاس چلا تو کچھ تو ہوتا ہے نا اس میں۔ جی بالکل، اس میں جو چیزیں جو آن پریورٹی ہوں ان کو پہلے ٹیک اپ کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے یہ کہنا کہ غلط ہوگا کہ اسمبلی میں بحث نہیں ہو رہی ایشوز کے اوپر یا کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، میں نے جس طرح سے کہا وہ پراپر ایک روٹین میں بزنس ہو رہا ہے، کوسچن آور بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے کالنگ اٹینشنز بھی لیے جاتے ہیں۔ باقی کسی وقت ممبران، جب خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اپوزیشن کی طرف سے جو ہمارے ممبران ہیں وہ ایشوز
کو جو ہے وہ پرووک کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہائی لائٹ بنانا چاہتے ہیں, بریکنگ نیوز بنانا چاہتے ہیں, میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپوز, اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ارشاد عارف صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ذرا ان کا تجزیہ لیتے ہیں, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. لیکن ہمیں ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, تو میڈیا کا وہ بھی, میں اپنے, کیونکہ ایک ریاست کا بحث وہ صحیح حاصل ہوتی ہے. اور جو ہے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گی کہ جو ایشوز پہ خاص طور پر مراد علی شاہ صاحب کی آپ اسپیچ سنیں, ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں روبینہ صاحبہ. ارشاد عارف صاحب, یہ جو بھی بات کر رہی ہیں جس طرح, یہ ابھی تک تو قانون اور قواعد کے مطابق وہ جو کمیٹیاں, قائمہ کمیٹیاں, I think there is nothing more important than this for this assembly. Is it or not? دیکھیے, اسمبلی کا جو بزنس ہے وہ چلتا ہے, قانون سازی بھی ہے, تو رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کوئی بھی قانون ہے آپ قائمہ کمیٹی میں بھیجیں گے, وہاں اس پہ ڈسکشن ہوگی, غور و خوض ہوگا, سفارشات آئیں گی, تجاویز آئیں گی. پہلے رول بزنس تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مشتہر بھی کریں گے, لیکن ہمارے ہاں وہ تو رواج ختم ہی ہو گیا ہے. کسی دور میں ہوتا تھا کہ وہ جو بھی قائمہ کمیٹی کو قانون منظور کرتی تھی وہ باقاعدہ مشتہر ہوتا تھا, اخبارات میں آتا تھا, اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ اسمبلی میں جاتا تھا. اور اب یہ فرما رہی ہیں کہ جی قانون کچھ منظور ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی سفارشات کے بغیر آپ نے رولز آف بزنس معطل کر کے وہ قانون منظور کرائے ہوں گے, جو کہ جمہوری روایات کے منافی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا طویل ترین اجلاس ہے, اگر صرف اس میں وقفہ سوالات ہو جاتا ہے اور آپس کی بحثہ بحثی ہو جاتی ہے, تو یہ تو بڑی مہنگا کام ہے جو سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. خود ممبران اسمبلی کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ جناب, اگر آپ کے پاس, حکومت کے پاس بزنس نہیں ہے پیش کرنے کے لیے, منظور کرانے کے لیے, زیر بحث لانے کے لیے, تو آپ اجلاس کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ 36 دن کا اجلاس, یہ کروڑوں, میں تو سمجھتا ہوں اربوں میں پڑا ہوگا, اربوں نہیں تو کروڑوں میں تو ضرور پڑ رہا ہوگا. اس میں کیا کون سی اچیومنٹ ہے جو اسمبلی کو نہیں چاہیے؟ ہمارے ہاں جمہوریت, پارلیمانی جمہوریت جو ہے, اس پر جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ان رویوں کی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ڈیبیٹنگ کلب کے طور پر تو اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی کوئی ان پٹ ہو, اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہو, اس کی وجہ سے عام آدمی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. مثال کے طور پر 36 دنوں میں سے اگر 6 دن تھر کے ایشو پر ڈسکشن ہوتی اور تھر کے مسائل کا کوئی پائیدار حل نکالا جاتا, عوام کو بتایا جاتا کہ جی یہ اقدامات اس سال کر رہے ہیں, اب جب گرمی آئے گی یا اگر خدا نہ خواستہ پھر کوئی قحط سالی آئے گی, تو کم از کم تھر کے عوام جو ہیں اس مصیبت کا, اس عذاب کا شکار نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں. وہاں نہ جانور مریں گے, نہ انسان جو ہے کم خوراکی کی وجہ سے فوت ہوں گے. کامران بتائیے گا, کوئی ایسی اطلاعات ہیں جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں, جو کیا سارائیاں ہو رہی ہیں, ان میں یہ بھی شامل ہے کہ شاید ان کارروائیوں سے بچنے کے لیے, ان گرفتاریوں سے بچنے کے لیے اس اجلاس کو اتنا طول دیا جا رہا ہے, یا پھر وہ جو روابط اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں کچھ تیز کر رہے ہیں, ان کے کوئی فروٹس یا ان کے ریزلٹس جو ہے وہ آنے میں ابھی ذرا دیر ہے, تو تب تک اس کو طول دیا جائے گا, کچھ ایسا بھی ہے کیا؟ جی مہرین, دیکھیے ایک پریولیج جو ہے وہ حاصل تو ہوتا ہے پولیٹیشنز کو. وہ پولیٹیشنز جو کہ پارلیمنٹ کے یا صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینٹ کے رکن ہوتے ہیں, ان کو پریولیج ضرور حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ موجودہ صورتحال میں ہم نے شہباز شریف کے کیس میں دیکھ لیا کہ وہ گرفتاری ہونے کے باوجود وہ پروڈکشن آرڈر پر آئے ہوئے تھے اور یہاں پر منسٹرز انکلیو میں رہتے رہے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ہمیشہ پیش ہوئے, تو وہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ گرفتار ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ایک پریولیج ہوتا ہے جس کو کہ, اور اب اس وقت وہ جو آپ نے کہا کہ جی ایک خوف ہوتا ہے, ارشاد عارف صاحب نے بھی اس طرف نشاندہی کی کہ ایک خوف ضرور ہو سکتا ہے کہ جی شاید اگر یہ موقع کوئی اس قسم کی کہ اگر انفارچونیٹلی ان کو لیے کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ان کو گرفتاری ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں شاید ان کے لیے پارلیمنٹ کا فورم اویلیبل ہو. لیکن میں اس میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جو بڑی قیادت ہے, جس میں کہ نام لے لیتا ہوں میں, آصف زرداری صاحب ہو گئے, بلاول بھٹو ہو گئے, یہ تو قومی اسمبلی
اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا. لیکن وہ چونکہ یہ جو کیس ہے بنیادی طور پر یہ جعلی اکاؤنٹس والا, اس میں پورا سندھ جو ہے نا, یعنی اس میں ہر ایون وہاں کے پولیٹیشنز, وہاں کے لیجسلیچرز, وہاں کی بیوروکریسی اور وہاں کا عام آدمی اور وہاں کے بزنس مین, یہ تمام کے تمام جو سیگمنٹس ہیں یہ اس میں انوالو ہیں. ان کے نام ہیں اس میں, ان کے نام وہ جو 170 لوگ ECL پہ ڈالے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام جو اس میں موجود ہیں. تو وہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم استعمال ہو سکتا ہے تو وہ شاید سندھ اسمبلی ہی ہو سکتا ہے. ابھی تو بلکہ نیب کی تفتیشی ٹیمیں بھی کراچی آ گئی, یہ کہتے ہیں سارا کچھ کراچی لایا جائے. ابھی تفتیشی ٹیمیں جو آئی ہیں, جو نیب متحرک ہوئی بھی ہے, ہمیں تو اسمبلی اسی وجہ سے متحرک دکھائی دیتی ہے جو ہم لوگوں کو بھی سن رہے ہیں, جو اس وقت تجزیے تبصرے بھی ہو رہے ہیں. کب تک چلے گا؟ ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ کب تک چلے گا اجلاس, یہ اجلاس کب تک چلے گا؟ اجلاس نے تو ختم ہونا ہے اور اس لیے کم از کم یہ گرفتاری نہیں رک سکتی. وہ جو ختم ہونے کی بات کریں نا اس کی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے, کیونکہ ڈاکٹر رمیش صاحب جہاں پہ یہ بازگشت آ رہی ہے وہاں پہ یہ بھی بازگشت آ رہی ہے کہ شاید 2-1 مہینے کے لیے کوئی گورنر آج لگا دے. فواد چودھری صاحب بھی تھوڑا ایکٹیو ہوئے تھے, پھر اس کے بعد جب ان کو دوسری طرف سے کوئی اتنی سپورٹ MQM وغیرہ سے نہیں ملی اور دیگر باتیں ہوئی, کچھ عدالت سے بھی کچھ ان کو تھوڑا سا پتہ لگا کہ تھوڑے وہاں سے بھی سختی ہونے کے امکانات ہیں, ایک جنبش قلم کی مار ہے گورنر آج. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذرا تھم گیا معاملہ, لیکن اس وقت MQM کے ساتھ جو آپ کے حالات و واقعات بہتر دوبارہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ دوبارہ ایکٹیو ہونے کا کوئی ہے کیس یہاں پہ ابھی کراچی سندھ میں PTI کا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کلیئر ہے گورنر آج کا کوئی چانس نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جب دھرنوں کی سیاست ہوئی تھی PTI کی طرف سے تو پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ خدارہ اجلاس آپ نیشنل اسمبلی کا کنٹینیو رکھیں, کیونکہ اس وقت میں نون لیگ میں تھا, اور کم سے کم اگر ایسی کوئی بھی سچویشن ہو تو ہم اجلاس میں ہوں گے, ہم ساتھ ہوں گے, ہم اس کے اوپر بات کر سکیں گے. ایک طرف کامران کہتا ہے کہ بھئی آپ نیشنل اسمبلی کے, بالکل صحیح ہے, مگر یہ جو JIT کا جو ایشو چل رہا ہے یہ پروونشل گورنمنٹ سے زیادہ تر ریلیٹڈ ہے, کیونکہ 10 سال کے جو ایشوز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور روزانہ نئی باتیں آتی ہیں. اور یہ JIT والی جو رپورٹ آئی ہے یہ ایک بہت ایویڈنس ہے. یہ نیب کی طرف جو ریفرنس جو گیا ہے, جو JIT کو جو ریفر کیا گیا ہے, وہ صرف ان کو ایک چانس دیا گیا ہے, مگر تقریباً ہر چیز پروف ہو چکی ہے. تو یہ نیب کا جو 2 مہینے کے اندر جو ریفرنس بنے گا, میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کی سیاست کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا. جو بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا, اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں, مگر اتفاقاً سے وہ کمیٹیوں کے نہیں ہونے کی وجہ سے اور وہ VN نہیں ہونے کی وجہ سے تھر ایشو ہو یا اور کوئی ایشو ہو جس کی طرف کام نہیں کر سکے, کیونکہ وہ کام وہ کر سکتا ہے جس کی ول ہو, جس کی VN ہو. کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکیں, اور اجلاس اور بھی یہ کنٹینیو رکھیں گے جب تک اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سکون ہو کہ کروٹ کس طرف جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کیا ریاست معذور افراد کو بوجھ سمجھتی ہے, جو وعدے وعید کیے گئے, جو یقین دہانیاں کرائی گئی, وہ سب کدھر گئی, اور آخر کار عدالت کو ہی سامنے آنا پڑتا ہے, کیوں؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت بدل گئی لیکن معذور افراد کی قسمت نہ بدل پائی. ہم بات کریں گے اپنے معذور بہن بھائیوں کی. اللہ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے اگر کوئی پریشانی سامنے آتی ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بھی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہی ہمارا مذہب, یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. ناظرین, نون لیگ کی حکومت کے دوران آئے روز ہم دیکھتے تھے سڑکوں پہ احتجاج ہوتا تھا. ان دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح معذور افراد کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی, انہیں دھکم پیل بھی کی گئی, ان کے اوپر پانی کے ساتھ برسات بھی جو کی گئی, اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا. اب اسی پر سپریم کورٹ نے جہاں پہ یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی ریمارکس دیے کہ حکومتوں نے معذور افراد کے حقوق سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرنا تو بتا دیں, منافقت نہ کریں. ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور خاص طور پہ اس ایشو کو اٹھائیں گے اس تناظر میں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیوں نیگلیجنس ہے, اور وہ جو قانون کہتا ہے, وہ جو قانون کے تحت جو اقدامات کیے جانے چاہیے وہ
हुकूमत क्यों नहीं कर रही? हम देख रहे हैं कि नॉन इश्यूज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हुए हैं, जो इश्यूज है उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं, साथ हमारे गेस्ट कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, और रमेश कुमार साहब हमारे साथ रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रमेश कुमार साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आपकी हुकूमत आई, आपका वक्त आया, तो हमने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद कुछ अच्छे काम किए जाएंगे, कुछ अच्छे काम हमने देखे भी, आप यकीनन जिक्र करेंगे उनका, लेकिन पहले ज़रा इन माजूर अफराद की तरफ आ जाइए। क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ किया गया है? देखिए, मैं तो हमेशा समझता हूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अच्छे काम मैं तो गिनवाता भी नहीं हूं, इस वजह से कि अच्छे काम अगर हमने किए हैं तो हमें लोगों ने वोट इस वजह से ही दिया है कि हम अच्छे काम करें, तो इसके लिए कोई हमें एहसान चुकाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फ़र्ज़ में शामिल था। रही बात माजूर अफराद की, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में आ रहा है कि अगर माजूर अफराद डिसेबल लोग जो हैं, डिसेबल लोग चाहे वो हाथ से, आँख से, कहीं से भी डिसेबल लोग हो, और उनकी तरजीहात होती है हर जगह पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में वो होती है। वुमेन राइट का ख्याल रखना, माइनॉरिटी राइट्स का ख्याल रखना, डिसेबल का ख्याल रखना, जहाँ पे वो चीज़ें नहीं है तो वो बहुत ही जो है वो बदकिस्मती है, वहाँ पे जो बड़ी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होती है। अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, रमेश कुमार साहब, अगर हमारी अपनी जगह पर, ये सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन अदालत के रिमार्क्स अगर हम सामने रखें ना, तो अदालत ने ये कहा कि ना विफाक ना सूबे कोई भी उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहा जो इन अफराद के लिए बनाए गए हैं। क्यों इस तरफ नहीं आप लोग की टेंशन है अभी तक? जो कोटे मुख्तस किए गए हैं, चले वहीं से आगाज कर लीजिए, क्या किया गया, कितनी नौकरियां दी गई? 6 महीने तो हुए, ना सवाल कर ही सकते हैं ना। अदालत बिल्कुल सही कहती है कि पाकिस्तान के अंदर कानून बनते हैं मगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, चाहे वो वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो माजूर की कोटा हो, चाहे वो माइनॉरिटी की कोटा हो। अभी तो इवन माइनॉरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया है, जिस कमीशन के अंदर शोएब सडल साहब को और मुझे हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम वो लोगों के इश्यूज के हवाले से गवर्नमेंट को सुजाग करें। और मैं समझता हूँ डिसेबल के हवाले से भी अगर ये चीज़ें नहीं हुई, सूबे इस चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते या वफाक ने अमल नहीं किया, उसने अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो अदालत इसके ऊपर भी कमीशन फिक्स कर देगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं इरशाद आरिफ साहब आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन पहले मैं कामरान खान साहब की तरफ जाती हूँ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। ज़रा उनसे सिचुएशन जान लेते हैं कि जो अदालत के रिमार्क्स थे, और जैसा कि कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जी कमेटियाँ बनाई गई हैं, कमेटियाँ हम बहुत सुनते हैं, कमेटियाँ बनाई गई हैं, कमेटियों ने किया क्या? अदालत ने सवाल किया कि कमेटियाँ अगर फ़ाल है तो कितनी शिकायत मौसूल हुई, किन का अजाला किया गया? उन्होंने कहा कि सूबे में जो माजूर अफराद की बहाली है उसके हवाले से हमें डेटा फराहम करें। कमरान, क्या अपडेट्स हैं, क्या मालूमात हैं आपकी? जी महरीन, ये सुप्रीम कोर्ट में आज एक 3 रुकनी बेंच के सामने केस लगा था। जस्टिस अजमत सईद शेख इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और ये ऑलरेडी यहाँ पर पेंडिंग है केस। आज उसकी समाअत थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है कि माजूरों के हवाले से हुकूमत ने इकदाम करने हैं, और उन इकदाम की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करनी है। लेकिन आज अदालत के सामने ये हकीकत आश्कारा हुई कि अभी तो ये पूरे मुल्क में माजूर अफराद का डाटा ही अवेलेबल नहीं है, कि यानी वो तादाद में कितने हैं, जहनी माजूर कितने हैं, जिस्मानी माजूर कितने हैं, आंखों से माजूर लोग कितने हैं। तो ये डाटा किसी भी सतह पर, ना वफाकी सतह पर और ना ही सूबाई सतह पर मौजूद नहीं है। अब इसके ऊपर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत में 4 सूबों की नुमाइंदगी थी, उनके सेक्रेटरीज़ और एडवोकेट जनरल, और उनके जो नुमाइंदगी थी ये 4 सूबों की और वफाक की मौजूद थी। और ये बताया गया अदालत को कि एक ज़िली सतह पर और सूबाई सतह पर कमेटियाँ ज़रूर बना दी गई हैं, और वो कमेटियाँ जो हैं अपना काम कर रही हैं, डाटा इकट्ठा कर रही हैं। इसके ऊपर अदालत के इल्म में ये एक दिलचस्प बात लाई गई कि इस्लामाबाद में जो कमेटी बनाई गई है, उनको बताया गया कि इस्लामाबाद में कमेटी काम कर रही है, लेकिन उसके पास किसी माजूर फ़र्द की कोई शिकायत जो है वो नहीं आई। तो इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या इस्लामाबाद में दूध की नहरें बह रही हैं जो हम आपकी इस बात को मान लें कि यहाँ पर कोई माजूर फ़र्द नहीं है और किसी की कोई शिकायत सामने नहीं आई। इसके ऊपर अब बाकायदा उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है 4 सूबाई हुकूमतों को और वफाक को कि इस हवाले से पहले तो डाटा इकट्ठा किया जाए। पहले हमें ये तो पता हो कि लोग कितने हैं, किस कैटेगरी में कौन आ रहा है, जिस्मानी माजूर कितने हैं, जहनी माजूर कितने हैं, तो उसके बाद ही फिर जो उनकी फलाह
اصلاح کے لیے اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے، اور اس میں عدالت نے یہ باور کرائی ہے یہ بات کہ پورے ملک پوری دنیا میں معذوروں کے حقوق کا نہ صرف یہ کہ وہ ان کی پاسداری کی جاتی ہے، ان کا تعین کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اور ہمارا تو اسلامی معاشرہ ہے جس میں کہ ہمیں بہت زیادہ آپ نے اسلام کی روح سے بھی اس کو معذوروں کو جو ان کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کے لیے ہمیں دیگر دنیا سے اقوام عالم سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کی پاسداری کر سکیں. چلے ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو قانون بن گیا، جو وزارت بن گئی، جو کوٹا فکس ہو گیا، ہم نے دیکھا بس وہی چلتا آ رہا ہے. کیا کچھ بہتری آئی ہے اس میں؟ مطلب ایز پر مائی انفارمیشن کہ اس کے بعد کوئی اس کے اندر بہتری تو نہیں آئی ہے. سیکنڈلی جو سوری معذرت کے ساتھ کچھ شکایات انہوں نے کہا کہ جی شکایات جو ہے موصول نہیں ہوئی، اس سے آپ المیہ کا اندازہ لگائیے. دیکھیے پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں، پرابلم کیا ہے کہ اگر کوئی حکمران کسی مشکل کا سامنا کرے تو وہ حکمران جو ہے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے. مثلا ضیاء الحق صاحب کی صاحبزادی معذور تھی تو انہوں نے معذوروں کے لیے کام کیا. جنرل جیلانی صاحب کو ایک دفعہ ہارٹ پرابلم ہوئی تو انہوں نے کہا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بننا چاہیے. تو یہ جو ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی کوئی مشکل کسی حکمران کو آئے تو پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ جی لوگ شکایت کریں. بھائی ریاست کا جو ادارہ ہے یا حکومت کا ادارہ وجود میں ہی اسی لیے آیا تھا کہ جناب لوگ بجائے اس کے کہ شکایت کریں تو ان کی شکایت سنی جائے، وہ بادشاہ کے ہاں جا کے زنجیر عدل ہلائیں تو پھر ان کو عدل ملنا چاہیے. بلکہ حکومت اور ریاست کے ادارہ یہ ہے کہ لوگوں کی ان کے گھر پر، ان کے دروازے پر ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو روزگار ملنا چاہیے، ان کو تعلیم کے لیے سہولتیں ملنی چاہیے، ان کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے. اگر وہ معذور ہے، وہ کمزور ہے، اس کا اقلیت سے کوئی تعلق ہے تو ان کو بن مانگے وہ کچھ دینا چاہیے جو ریاست کا فرض بنتا ہے. قرآن مجید میں لفظ اس کے لیے حق للسائل والمحروم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ آپ احسان نہیں کرتے مانگنے والے پر یا کسی محروم پر، وہ کسی طرح کی محرومی کا شکار ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے کہ آپ نے حق ادا کرنا ہے. اور پھر جو کمزور اور معذور لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اسلام میں بھی اور اس وقت جو جدید عالمی معاشرہ ہے اس میں بھی بہت کچھ طے کر دیا گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجیحات پہلے دن سے ریاست کی جو تھیں وہ ان پر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق اپنے مفاد کے تحت، طبقاتی مفاد ہوتا ہے، گروہی مفاد ہوتا ہے، شخصی مفاد ہوتا ہے، خاندانی مفاد ہوتا ہے، وہ ترجیحات کو بدلتے رہتے ہیں. اور ترجیحات بدلنے کی وجہ سے وہ جو ترجیح اول ہونی چاہیے وہ آخری ترجیح بن جاتی ہے. مثلا تعلیم اس معاشرے کی ترجیح اول ہونی چاہیے وہ آخر میں چلی گئی. صحت ترجیح ہونی چاہیے، روزگار ترجیح ہونا چاہیے، اس کی بجائے ہم نے کہا بلڈنگز ہماری ترجیح ہیں، سڑکیں ہماری ترجیح ہیں، ایسے خوشنما منصوبے ہماری ترجیح ہیں جس کا پوری قوم کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں چونکہ مفاد اسی میں ہے، اس کی وجہ سے ووٹ ملتے ہیں، اس کی وجہ سے واہ واہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جیبیں بھرتی ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ ہوتا ہے، تو ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. اب یہ معذوروں کا معاملہ ہے. دیکھیے معذور کئی قسم کے ہیں. وہ معذور جو حق مانگ ہی نہیں سکتے، جو شکایت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے شکایت کریں. ایک نابینا سے آپ توقع کرتے ہیں، ایک جو گنگا بہرا ہے اس سے آپ توقع کرتے ہیں، جو ذہنی معذور ہے وہ کہاں جائے گا شکایت کرنے کے لیے؟ اور میں نے ارشاد صاحب میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو بہت ہی جنہیں کہنا چاہیے کہ جن کے اندر بہت انا بھی ہے اور بہت خوددار ہے. اور آپ یقین مانیے میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی ویل چیئر سے اپنے آپ کو نیچے گرا کے سیڑھیاں اپنے ہاتھوں پہ کے بل چڑھ کے جاتے کہ کسی کا سہارا نہ لے. تو اس قدر خوددار جو ہیں ہمارے یہ افراد ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اگر کمی ہے یا کوئی کمزوری ہے تو یہ آپ کی بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ وہ جو شکایت بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ تو حال یہ ہے کہ جو شکایت کرے وہ زنجیر عدل جو ہے نا وہ شاید ٹوٹ گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو آواز اس پلیٹ فارم سے اٹھائی ہے اور جو اس وقت سپریم کورٹ، جو عدالت جو کہہ رہی ہے اور منافقت نہ کرے یہ تک کہنا پڑا عدالت کو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ صوبے اور وفاق دونوں اس طرف توجہ دیں گے، نوکریوں کے حوالے سے، کوٹا سسٹم کے حوالے سے، اور جس طرح بھی انہیں اسسٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ آپ کے پاس شکایت لے کر آئے، آپ وہ بن جائیے کہ جا کر ان کے ڈور سٹیپ پہ سنیے، ان کی مدد کیجیے، تو پھر یہ یقیناً ایک مدینہ والی فلاحی ریاست جو ہے وہ بنے گی. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں
آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو پہلے ہی FATF کی طرف سے گرے لسٹ میں شامل ہے اور ایک اور یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا گیا ہے جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے اس پہ الزامات ہیں. عالمی سطح پر مشکلات پاکستان کے لیے کم ہونے کو نہیں دے رہی. اب اس سے کیا مزید فرق پڑے گا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یورپین کمیشن نے پاکستان سمیت 23 ممالک کی فہرست جاری کی ہے جہاں پر منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے الزامات پائے جاتے ہیں اور یہاں پر قوانین جو ہیں وہ بہت کمزور قرار دیے گئے ہیں. اس سے قبل جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا FATF کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے. یہ تمام حالات و واقعات اور ان واقعات کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے ابھی تک, جتنی قربانیاں پاکستان کی ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان کے حوالے سے جو مذاکرات کی میز پر لانے پر پاکستان کامیاب رہا اور جس کو ایکسیپٹ بھی کیا فائنلی امریکہ نے, اور ان سب کے باوجود اس وقت بھی پاکستان وہیں پر کھڑا ہے. اس سب پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر کیس اسلم موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے FATF اور اب یہ یورپین یونین جو ہے یورپین کمیشن, اس نے بھی پاکستان کو ان 23 ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ سمپلی یہ ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے پاکستان میں وہ مشکل ہو جائیں گی. اچھا. اور اگر ویسٹرن ممالک سے آپ نے قرضے لینے ہیں تو وہ مشکل ہو جائیں گے, اور شاید وہ IMF کے قرضے پہ بھی انفلوئنس کریں اگر ان کا بھی ووٹ ہے اس میں یورپین یونین کا جو ہے, تو یہ مشکل ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے منی لانڈرنگ پہ تو بہت کام کیا ہے, مگر نہ ڈرگ فائنینسنگ پہ کوئی ہم نے سیریس لیا ہے, نہ ہی فائنینسنگ میں کسی کو پکڑا ہے یا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا نا کہ ابھی تک پاکستان کے, آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کی کوششیں رہی ہیں, اقدامات بھی لیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک اس گرے لسٹ سے بھی باہر نہیں آ سکے, ہم اس میں بھی شامل ہو گئے. تو کیا آنے والے وقت میں, آپ نے ایک تو کہا کہ جو سرمایہ کاری آنی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ہرڈلز ہوں گی, ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آئے گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں جو اس وقت ہم بہتر کر رہے ہیں طالبان کے حوالے سے, جیسا میں نے ذکر کیا, کیا اس کا امپیکٹ نہیں پڑنا چاہیے تھا, یا یہ جو ریٹنگ ہے دوسری ریٹنگز کی طرح کہیں اور سے جنریٹ ہو رہی ہے, کسی اور کے مفادات ہیں, یا کچھ اور ہے, یا یہ حقیقت ہے؟ دونوں باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ کو کچھ مہینے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت ساری آپشن ہے پاکستان کو پیسے ڈالنے, اور جن میں سے ان کے دوست ممالک کے تھرو اس قسم کی کرنے کی. امریکہ آسٹریلیا بہت پاورفل ملک ہے, اس کے بہت پاورفل, ہم بھی اس کے دوست ہیں. تو وہ جو ڈو مور والا ایشو ہے جو ہم نے ٹیکنیکلی کر لیا. اس میں دوسری بات جو ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں وہ ان کے بہت سارے پالیٹیشنس جو تھے سربراہ بھی, وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے, یہاں سے پیسے باہر بھیجتے تھے, اس لیے انہوں نے کوئی اس قسم کی خاطر کا کام کیا ہی نہیں تھا. اب آ کے جب حکومت سیریس ہوئی ہے تو 6 مہینے میں چیزیں اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے اس طریقے سے. ایکچولی جو بہت بڑا ایشو وہ ہے کہ جو ہمارے قانون ہیں وہ پرانے ہیں, وہ انگریزوں کے زمانے سے ہیں, اور اگر ہم نے کوئی بدلے بھی ہیں تو وہ بہت سیریس ان میں ہم نے انفورسمنٹ ابھی تک کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کرپشن کے بھی سزائیں سوائے نواز شریف سے ابھی تک کسی کو ہوئی نہیں ہے, وہ یہ انفلوئنس ہوتا ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ارشاد عارف صاحب, جیسا کہ ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے قوانین جو ہیں پرانے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ جب APS کا معاملہ ہوا تھا تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہی شکایات آتی تھیں کہ تعاون نہیں ہو رہا صوبوں کی طرف سے, اور شاید اگر کہ ہم اس پہ کوئی ایکشن ٹھیک سے لے لیتے, کسی حد تک ہوا بھی, ہم نے دیکھا دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ ہوتے دیکھا, ہمارے سامنے شمالی وزیرستان کے معاملات تمام موجود ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی قوانین والی بات, اور وہ جو شاید اگر ٹھیک سے عمل کیا جائے تو ہم شاید اس طرح کے حالات و واقعات میں نا, وہ جو عالمی دباؤ ہوتا ہے اس کا بھی ضرور ذکر کیجیے گا, کیونکہ وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ہمیں B نیگیٹو ریٹنگ میں ڈالنے کی یا اس طرح کی لسٹ میں شامل کرنے کی.
نہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ جتنے بھی ادارے, جب سول سپر پاور بن گیا امریکہ, تو جتنے بھی یہ ادارے تھے عالمی ادارے جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس اور پینٹاگن کے ماتحت ادارے بن کے رہ گئے ہیں, اور ان کی مرضی ہی چلتی ہے, جو ادھر سے کوئی ڈکٹیشن مل رہی ہوتی ہے وہ. ہمارے ہاں عملاً بھی تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوانین بدلے نہیں ہیں, جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جو لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں, پاکستان میں جرم اور سیاست کا جو ملاپ ہوا ہے اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. کہ وہ مجرم جو تھے, منی لانڈرر ہوں, سمگلر ہوں, یا کرپٹ عناصر ہوں, دوسرے لوگ ہوں, منشیات فروش ہوں, وہ سارے کے سارے یا ان کے بڑے جو تھے گروپوں کے لوگ, وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے, وہ وزیر بن گئے, وہ مشیر بن گئے, وہ حکومت میں آ گئے, اور پھر انہوں نے تحفظ دیا اپنے طبقے کو. یہ جو اب فیک اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے, یہ پیسہ اربوں ڈالر جو پاکستان سے گیا ہے, منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا ہے نا, اب ان کو کون پکڑے گا؟ کیونکہ وہ تو حصے دار ہیں اور وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی چاہے. جب بھی عمران خان کریں گے یا کوئی ادارہ FIA کر رہا ہے, شور مچ جائے گا, 18ویں ترمیم کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے, صوبائی حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہ فلاں ہو رہا ہے, جمہوریت خطرے میں ہے, صدارتی نظام لایا جائے. یہ ساری کہانیاں شروع کر کے جو بیوروکریسی ہوتی ہے یا حکومت وقت ہوتی ہے وہ دبک کے بیٹھ جاتی ہے, اور پھر پورا کا پورا جو اس کی خمیازہ ہے, اس کا جو سزا ہے, وہ پاکستان کو اور ریاست کو بھگتنی پڑتی ہے. موجودہ حکومت کو یہ ایک موقع ملا ہے کہ وہ اگر چاہے جرات کا مظاہرہ کرے. میرا تو خیال ہے جلد دیر ایک تو ہمیں یہ پارلیمانی نظام کے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور ہمیں جرمنی کی طرح, فرانس کی طرح, ترکی کی طرح سوچنا پڑے گا کہ اس نظام کے ساتھ ہم پاکستان کو چلا سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے کامران, یہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے, جس کا بھی ارشاد عارف صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, اور وہ کچھ ہم نے سنا تھا کہ کچھ ممالک کے ساتھ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے, تو وہ کہاں تک پہنچے؟ کچھ اسی میں کچھ بہتری ہو جاتی تو پھر شاید کچھ معاملات, ہماری بھی کوئی ریٹنگ, ہم B پازیٹیو میں آ جاتے یا B میں آ جاتے. ہمارا تو کچھ اس طرح کا معاملہ ابھی تک آگے نہیں بڑھا نا. یہ چیز لنک کر رہی ہے FATF کے ساتھ, کیونکہ یورپین کمیشن جو ہے وہ FATF کا حصہ ہے, انٹیگرل پارٹ ہے, اور ہمارا کیس جو ہے وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آلریڈی گرے لسٹ میں اس کی موجود ہے, اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم اب بلیک لسٹ کی طرف نہ جائیں. اس کے لیے ہماری جو گرے لسٹ سے نکالنے کی درخواست ہے, جو ریویو ہے ہمارا, دیٹ از لائنگ پینڈنگ بیفور FATF, اور نومبر میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے, انہوں نے بھی چیک اینڈ کنٹرول رکھنا ہے کہ جو پیسہ ہے یہ کس مد میں استعمال ہو رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, درست ہو گیا. چونکہ وقت مختصر رہ گیا, کامران معذرت کے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. ایسی بھی نہیں ہے. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, یہ صورتحال تو بڑی گھمبیر ہے. FATF پہ یہاں پہ یہ پہ ہماری B نیگیٹو ریٹنگ, ویسے ادروائز معذرت کے ساتھ سوال سن لیجیے گا, صرف سوال اتنا سا ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ جو دعوے تھے نا کہ پیسہ واپس لے کر آئیں گے, ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ ڈیم بھی بنے گا, ملک کے اندر پیسہ آئے گا, ترقی ہوگی, لیکن ابھی تک اس مد میں کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی پیسہ نہیں آیا. اگر آیا تو بتا دیجیے گا. میرین آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لوگوں کی امیدیں ہیں کہ جلد از جلد ریکوری ہو, جلد از جلد ہم FATF سے نکلیں, ساری چیزیں ہیں, مگر ہر ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور اس ٹائم جو ہے وہ ٹائم پروف کرے گا کہ ہماری ڈائریکشن صحیح تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزید وقت مانگ رہی ہے. پہلے 100 اب 6 مہینے بعد بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی اور وقت چاہیے. چلے لے لیجئے, 1/10 آف ٹائم تو ہو گیا, دیکھتے ہیں اب باقی کے وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے. 5 سال ہے آپ کے پاس, مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنے تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.